हुकूमत पर मौलाना और अचकज़ई का दबाव या सियासी मसलहत। फाटा को KP में जम करने का मामला मुअख्खर। काबीना ने नए बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद की रेड जोन में लगने वाली आग ने 3 खानदानों के ख्वाब जला दिए। हुकूमत ने लवायतीन को पूछा तक नहीं। वालिदैन का इस्लामाबाद इंतजामिया और मेयर के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करवाने का ऐलान। और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने वालिदैन को ATM मशीनें समझ लिया। हर साल फीसों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ वालिदैन सड़कों पर। तालीम सूबाई मामला है या प्राइवेट मामला? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुम एजेंसी के एक गांव के सारे मर्दों को हिरासत में ले लिया गया तो गांव की खवातीन को हमसाए गांव के मर्दों से बाजार से खाने पीने का सामान मंगवाने पर वो मजबूर हुई, क्योंकि कबायली रवायत के मुताबिक खवातीन बाजार में जा नहीं सकती। मर्दों को क्यों गिरफ्तार किया गया? फाटा के काले कानून FCR की वजह से। वो शिक जिसके तहत एक फ़र्द के जुर्म की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। फाटा इस्लाहात में बहुत कुछ है, लेकिन शायद FCR का खात्मा सबसे अहम है। अब वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ काबीना ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक होगा और मेन स्ट्रीमिंग का अमल मरहलेवार होगा। लेकिन क्या ये मुस्बत पेशरफ्त है? FCR की मनसूखी से कबल पार्लियामान फिर जाना है। इतने माह बाद ताख़ीर का क्या जवाज़ है? और स्कूल का नया साल शुरू हो गया है और उसके साथ प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों में हर साल की तरह इजाफा। 2015 से प्राइवेट स्कूल में दाखिल बच्चों के वालिदैन फ़ीसों में बेइंतहा इजाफे की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हुई जब मीडिया की तवज्जो की वजह से हुकाम ने फ़ीसों की रेगुलेशन पर काम किया, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों और प्राइवेट स्कूलों की लॉबी की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में वालिदैन की कोशिशें जारी हैं और उनका कहना है कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम तो फराहम नहीं कर सकती, तो कम से कम फ़ीसों में इजाफों पर तो पाले। शुरू करते अपनी टॉप स्टोरी से, फाटा इस्लाहात से। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली फाटा से गाजी गुलाब जमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का जमाल साहब। पहले तो जो काबीना ने कल फैसला किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है फाटा रिफॉर्म्स पैकेज में तो पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार वहाँ तक एक्सटेंड होना था। तो ये तो विफाक फिर कंट्रोल कर रहा है फाटा को। ओके, तो ये मुस्बत चीज़ है या नहीं? मेरे ख्याल में एक्चुअली इसमें बुनियादी बात एक्चुअली ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक पहुँचे, वो उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जी और हैं। हम जहाँ तक इस्लामाबाद और पेशावर की बात है, डेफिनेटली डे टू डे लाइफ में तो ज़ाहिरी बात है कि फाटा के लोगों के लिए आसानी जो है हाई कोर्ट के लिहाज से, सुप्रीम कोर्ट तो यहीं है, इस्लामाबाद ही है, हाई कोर्ट के लिहाज से उनको आसानी पेशावर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो फाटा के वो फिर पेशावर में हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और इसलिए इन्होंने इनिशियल जो रिफॉर्म पैकेज का जो इन्होंने किताब निकाली थी मुझे नहीं याद, आपको अगर ये बात याद है तो इसलिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट लिखा होगा इस पे। और उसका मैं आता हूँ जी। इस पे चंद लोगों ने सवालात एक्चुअली एतराज़ात ये उठाए कि चूँकि ये अभी तक KP में जम नहीं हुआ, तो जब तक ये जम नहीं हुआ इसका स्टेटस जो है वो फेडरल ही है और फाटा ही ये कहलाया जाएगा उस वक्त तक। तो इसलिए इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि उसके नीचे आना चाहिए, उसका दायरा इख्तियार जाए या वो लोग यहाँ आए अपने केसेस लाने के लिए। हम ये बात उठाएंगे और गवर्नमेंट के साथ या कंसर्न जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये बात हम करेंगे। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल जी। तो
اس میں میرا مطلب تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ اس بات پہ ہم ان کے ساتھ ضروری کریں گے کہ لوگوں کو، کیونکہ ہمارا بیسک مقصد دیکھیں میڈم، جو بنیادی بات تو ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو. مین سٹریمنگ تو کرنی ہی ہے اور وہ تو ہے جی. اور مین سٹریمنگ میں سب سے بنیادی چیزیں 2-3 ہی ہیں. میں 3 کا کہوں گا. نمبر 1 از آف کورس 1 2 3 کون سا پہلے کون سا بعد میں نہیں کہوں گا. تینوں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. امن و امان تو ظاہری بات ہے، پورے ملک میں اس کی ضرورت ہے اور فاٹا میں بے تحاشا اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو آپریشن واٹ ایور جو چل رہے ہیں، اور صرف آپریشن نہیں ہے، بہت ضروری ہے کہ جس طرح ضرب عضب اس پر فوجی سٹائل میں ہوا ہے، اسی طرح ضرب عضب آئے ڈیولپمنٹ کاموں میں، اس ایریا کو ڈیولپ کرے. اسی لیے گورنمنٹ نے یہ جو 10 ایئرز کا جو پیکج کا انہوں نے کہا ہے، اور انفارچونیٹلی مجھے ذاتی طور پہ تو یہ بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ لوگ زیادہ زور دے رہے ہیں اس کے دوسرے ایسپیکٹس پر، اور اس کا جو ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے، وہ پیکج کا جو ڈیولپمنٹ حصہ ہے، وہ چاہے لوگوں کے ذاتیات کے ہوں، وہ علاقے کے ہوں، وہ اس پر کوئی زیادہ زور نہیں دے رہا. لیکن اینی وے ایک وہ ہے، دوسرا جوڈیشری ہے جی کہ جوڈیشل سسٹم اس کا چینج ہو جائے، اور تیسرا اس کا ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو جو چینج ہے لانا ہے. وہ یہ 3 مین چیزیں ہیں. تو اس میں جو کل آپ نے جو کہا ہے، تو انہوں نے جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو اور ڈیولپمنٹ کا انہوں نے ایک پوسٹ سا انہوں نے ایک چیف آپریٹنگ آفیسر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جو ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ کیا ڈیٹیل ہے کیا، کیونکہ وی ڈو ناٹ وانٹ کہ ایک نیا منی گورنر ہمارے لیے بنایا جائے. دیکھیں لیکن یہاں جو میں سوال پھر سے اپنے ڈیولپمنٹ کی بات کی. اب جیسے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فرنٹیئر ریجنز غالب وزیر عبد القادر بلوچ، ہی از منسٹر فیڈرل منسٹر، جی بالکل فیڈرل منسٹر جی. تو ان کا ابھی بیان آیا تھا کہ اگر فاٹا کو کے پی کے ساتھ ضم کیا جائے تو پھر ترقیاتی فنڈ میں مشکل ہوگی، کیونکہ صوبہ جو ہے وہ ترجیح شاید دے گا بڑے شہروں کو، مردان، چارسدہ وغیرہ، پشاور، اور فاٹا کو نہیں دے گا. کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کیا کروں گا. میں پہلے دن سے میں نے یہ کہا بھی کہ یہ جہاں تک انہوں نے وہ پہلی کتاب نکالی اور جو اسمبلی کو اور پھر اس کے بعد سینٹ کو پیش کیا، وہ جو 10 ایئرز کا پیکج ہے، ہم اس کتاب کو من و ان ٹوٹلی مانتے ہیں. اسی پہ اگر یہ چلیں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور وہ سسٹم پھر کو ٹھیک ٹھاک ہوا. یہ بعد میں جب کیبنٹ سے نکل آیا، اور اس پہ آنیسٹلی سپیکنگ مجھے بہت شک بھی اس بات پہ ہوا کہ ایک دم انہوں نے کہا کہ 18 میں ہم صوبے میں صوبائی الیکشن کر رہے ہیں. میں اسی وقت مجھے شک ہوا کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 18 میں صوبے کے حوالے کر کے پھر یہ کہیں گے یہ تمہارا جتنا ہم نے پیکج کا ذکر کیا ہے، whether it is 3% NFC award, it is the 25,000 jobs, it is scholarships for the students, it is seats in different universities for the students in Pakistan all over وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہ کھا کے ہمیں کہیں گے کہ تم سی ایم کے پاس چلے گئے. آپ کا موقف یہ ہے کہ ضم کرنے سے پہلے ترقیاتی کام پر دیکھیں انہوں نے پیکج میں یہی کہا وہ وفاق ہی کرے. ہاں بالکل، کیونکہ وفاق اوز می، وفاق نے مجھے 60-65 سال اس پوزیشن میں رکھا ہے، پرٹیکولرلی لاسٹ 35 ایئرز. تو سارا انہوں نے صوبے بیچارے نے اس میں کیا کیا ہے. یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے یہ تو انہوں نے ہی بنا کر مجھے میرے لیے بنانا ہے، اور ویدر وہ دا ڈسٹرائڈ ون ہے یا وہ والے جو ہمارا حق ہے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. اب فار ایگزامپل NFC ایوارڈ ہے، ہاؤ کیا صوبہ بیچارہ کے پی بیچارہ کس طرح دے
کیونکہ لاسٹ 70 ایئرز میں یہ 17واں سال تھا پاکستان برتھ ڈے کا, 70 ایئرز میں 0.01% آف NFC ہیز ناٹ بین ایوارڈڈ, نہیں دیا گیا فاٹا کو. ٹھیک ہے, اب یہ کے پی اپنے حصے سے دے تو اس کا اپنا 70 سال سے وہ حصہ کدھر گیا؟ مگر یعنی کہ آپ اتفاق کرتے ہیں JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اور اچکزئی صاحب سے کہ ضم نہیں ہونا چاہیے کے پی اور فاٹا کو. نہیں ضم ہوگا. دیکھیں میں اگر ضم نہ ہوا میں کدھر جاؤں گا؟ میں اس کی یہی پرابلم ہے. لوگ یہ الزام ہم جیسوں پہ بہتوں نے لگایا بھی, نوٹ ایٹ آل. ہم یہ کہہ رہے ہیں ضم ہی کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پیکج جو ہے اور یہ چینجز جو آپ لانا چاہتے ہیں ان سب کو ساتھ ساتھ سٹیپ وائز لانا شروع کریں, ان کو تو امپلیمنٹ کریں نا. سارا زور ضم پہ دے کر ہمیں یہ ڈر ہے کہ 18 میں اگر انہوں نے ضم کیا, کیونکہ بک میں جو انہوں نے انیشلی نکالا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا 5 سال بعد ہم اس کو ضم کریں گے اور اس 5 سال میں ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے, اس لیول تک لے آئیں گے ان ایجنسیز کو کہ یہ ضلعوں کے لیول تک پہنچ جائیں. ہمارے چند ایجنسیز فزیکلی اینڈ مینٹلی بالکل اس سٹیٹس میں ہیں کہ وہ ضلعوں کے ساتھ مقابلے میں ہیں. جس طرح سوات جب کے پی میں آ گیا تھا, ضم ہو گیا تھا, آنیسٹلی سپیکنگ سوات جو تھا وہ کے پی کے کئی ضلعوں سے بہتر تھا, وہ اس پوزیشن میں تھا. Do you understand? جی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پوزیشن میں تو لے آؤ ان کو, اس پوزیشن میں لے آؤ. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سے پہلے ڈیلے ہوتے رہے معاملات گزشتہ سال دسمبر سے, اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جلد ہوگا, ہر چیز مرحلے وار ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو آپ چاہ رہے مطالبات ہیں قبائلی عمائدین کے وغیرہ وغیرہ وہ اب کچھ حد تک کام ہو سکے گا, ہو رہا ہے انشاءاللہ؟ اگر انہوں نے یہ کل جو ہم نے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں دیکھی, ہمیں ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ انہوں نے فار ایگزامپل پچھلے اس میں جب اسمبلی میں یہ بل لے آئے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم رواج ایکٹ لا رہے ہیں, ڈیٹیلز ہمیں نہیں دکھائے گئے. ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایکٹ تم لوگوں پر لاگو کرنے سے پہلے تم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. رواج جو ہے آپ کو معلوم ہے رواج کیا ہے. اب رواج فار ایگزامپل میرا تعلق اورکزئی ایجنسی سے ہے, ہر ایجنسی کے اپنے رواج ہیں. ہمارے رواج ابھی تک کوڈیفائی ہی نہیں ہوئے, یعنی بک کی شکل میں ہے ہی نہیں میرا رواج. اور ویسے زبانی رواج ہیں. یہ بھی تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین بالکل کے انڈر آئے. بالکل, اس لیے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن جو ہے وی ویلکم اٹ. دیکھیں پہلا قدم ہے. بالکل جوڈیشری میں یہ پہلا قدم ہے, لیکن ابھی ڈیولپمنٹ اور وہ اپنے آپ کو علیحدہ ایک لائن ہے, اور اس کا ہم ساتھ یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے ایک وہ بات پکڑی ہے جو انہوں نے کہا ہے 5 سال بعد کریں گے, اس پہ سارے لوگ زور دے رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہونی چاہیے, فار ایگزامپل سارا فاٹا کہہ رہے ہیں FCR ختم کرو انکلوڈنگ آس, لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ کیوں نہیں ابھی تک ہو رہا ہے؟ اس پہ تو بسم اللہ کرو نا, اس پہ تو پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے. اس پہ تو ہونا چاہیے. جو آپ نے ابھی پڑا چنار کا مثال دیا, ظلم ہے 2017 میں اگر یہ کام ہو رہا ہے. بالکل, یہ ابھی تک ہو رہا ہے. بہت میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ جمال صاحب ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد عوامی مرکز کی آگ, اس کے جو مرنے والوں کے لواحقین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اسلام آباد ریڈ زون میں عوامی مرکز کی عمارت میں لگنے والی آگ نے 3 خاندانوں کے خواب بھی جلا دیے. اس حادثے میں 3 افراد انتظامیہ کی نااہلی اور ریسکیو کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث دم توڑ گئے, اور لواحقین نے اس معاملے پر میئر اور انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی اور حکومتی بے حسی پر احتجاج کیا ہے. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی واقعے میں جاں بحق ہونے والے علی رضا کے والد حامد علی خان. بہت شکریہ حامد صاحب وقت
وقت دینے کا بہت بہت افسوس ہوا. یہ واقعہ بہت دردناک تھا. اچھا, آپ نے FIR درج کی ہے, اس کی کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے کال کیا. اور FIR درج کرانے میں کافی مشکلات پیش آئیں. ہماری گاڑیوں کو پولیس ناکے پہ روک لیا گیا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ بری امام والی سائڈ سے آئیں, اور ہم بری امام والی سائڈ سے آئیں تو وہاں ناکا لگا ہوا تھا. ہماری گاڑیوں کے نمبر وہاں پولیس والوں کے ہاتھوں پہ نوٹ ہوئے تھے, وہاں ہمیں روک لیا گیا. وہاں سے ہم گاڑیوں سے تو اترے ہیں تو تھوڑا سا ہم پیدل چل پڑے. ہم نے کہا ہم پیدل چلے جاتے ہیں, گاڑی ہماری کھڑی رہی. ہمارے سے شناختی کارڈ لے لی. آگے ہمارے دوست بھائی موجود تھے جو موٹر سائیکلوں میں تھے, انہوں نے ہمیں پولیس اسٹیشن پہنچایا. وہاں ایک خالد محرر ہے, اس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. میرے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اپلیکیشن جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے لکھی. ہم نے 2 پیج کی اپلیکیشن اسے دی ہے. اپلیکیشن میں ہم نے انتظامیہ فائر بریگیڈ, انچارج فائر بریگیڈ اسلام آباد, انچارج ریسکیو 1122 اور انتظامیہ عوامی مرکز, ان تینوں کو نامینیٹ کیا ہے. میرا جوان بیٹا, ایک میرا بچہ, اس کی 26 سال, اس کی ماں کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں. تو اس وقت جو میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرے پاس نا میرے عزیز و قریب جاننے والے میرے سے تعزیت کے لیے گھر. میں آپ کو بتاؤں کہ نا کوئی اسلام آباد سے انتظامیہ میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا. میرے اپنے رشتہ دار آئے ہیں, میرے عزیز و قریب آئے ہیں, میرے محلے دار آئے ہیں, میرے جاننے والے, میرے پرانے آفس کے دوست میرے پاس آئے ہیں, میری تعزیت انہوں نے کی ہے. جی. اچھا, جس وقت ہم اس بلڈنگ کے پاس ہم ہیں تو وہاں ایک مجسٹریٹ صاحب تھے جن کے ساتھ 10-15 پولیس والے تھے. وہ نوجوان مجسٹریٹ, بالکل نوجوان لڑکے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ علی رضا کے والد ہیں. میں نے کہا جی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا آپ یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے مجھ سے تعزیت کر رہے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا نہیں, یہ جگہ تعزیت کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے, آپ اپنی تعزیت نہ مجھ سے اس وقت تعزیت نہ کریں. تو وہ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. اس کے بعد ہم اس خالد نے بھی ہمارے سے, جو خالد محرر جس نے ہماری FIR کاٹنی تھی, اس نے ہمارے سے اچھا سلوک نہیں کیا. اسے ہم نے جب 2 پیج دیے تو کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. میں نے کہا اس کو انٹری کریں, اس پہ ڈائری نمبر لگائیں, اس کی فوٹو کاپی. یہی پتہ چلتا ہے کہ درج ہوئی ہے FIR دراصل. اس نے 2 پیج مجھ سے لے لیے. کہ آپ جائیں. کہ کہاں جاؤں, اس میں انٹری کریں, مجھے اس کی کاپی دیں, میں اپنے پاس کچھ ریکارڈ رکھوں گا. نہیں, کاپی ہم اس کی دیتے ہیں جو اوپر سے اپلیکیشن ہمارے پاس آئیں. اس کے بعد میں نے اسے لے لی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں یہ اپلیکیشن اوپر جا کے دوں. کہ نہیں, ٹھہرے. پھر اس نے پھر مجھے لے گیا, جا کے انٹری کرائی ہے. انٹری کرانے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی چٹ پہ مجھے اس نے نمبر دے دیا کہ یہ ڈائری نمبر اپنے پاس رکھ لیں. اچھا, اب 2 دن کے لیے مجھے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن ان کو دیں, دیکھیں یہ اس پہ کیا ایکشن لے. اگر انہوں نے 2 دنوں میں کچھ نہ کیا تو میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان, مجھے جو ہے نا کہیں یہاں اگر میں کیونکہ جاننا چاہوں گی تھوڑا سا علی رضا کے بارے میں بتا سکتے. جی, علی رضا میرا بیٹا, 26 سال اس کی عمر. اس نے بحریہ سے جیوفزسٹ, اور جیوفزسٹ جب اس نے کیا تو میں نے 1-2 جگہ اپلائی کیا جابس کے لیے. مجھے کہیں کوئی جاب نہیں ملی. ایک عام شہری کو کہاں جاب ملتی ہے پاکستان میں. اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ ایڈمیشن دلوایا MS پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اس نے MS پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کیا. اس کے بعد بھی اسے کوئی جاب نہیں ملی. میں نے اسے پھر 6 مہینے کا کمپیوٹر کا کورس کرایا. اب اس کمپنی میں جس میں وہ جاب کر رہا تھا اسے کمپیوٹر کی جاب ملی تھی. اس پہ اس کی 26,000 روپے تنخواہ تھی. گاڑی ڈرائیو کر کے, وہ I-10 1 میں میری رہائش ہے, غریب خانہ, وہاں سے وہ گاڑی ڈرائیو کر کے عوامی مرکز جاتا تھا, آتا تھا. اس کو پیٹرول کا بھی اچھا خاصا خرچہ تھا. تو اس کا علی رضا, ایک ہی میرا بیٹا, ایک بیٹا, 26 سال اس کی عمر. اس کا فوٹو آج اس میں فوٹو اس کا موجود ہے, آپ اس کو فوٹو دکھائیے. اس کی ماں کا بہت برا حال ہے. اس کی ماں کہتی ہے میرے بچے کو بلاؤ, میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. پانی. ہاں, میرا بیٹا 1.5-پونا گھنٹہ کھڑکی میں کھڑا رہا کہ مجھے کوئی ریسکیو کرے. میرے بیٹے کی, میں عام شہری ہوں, وزیر اعظم پاکستان قابل محترم ہے میرے لیے, وہ مصروف ہیں, مصروفیت ہے ان کی. اگر میرے بیٹے کی جگہ وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا اس کھڑکی میں کھڑا ہوتا اور ریسکیو کے لیے سارا اسلام آباد کی انتظامیہ الرٹ ہو جاتی, دوڑیں لگ جاتی, اور آئی جی اسلام آباد یہ کوشش کر رہے ہوتے کہ ان کے بچے کو میں خود بچا لوں.
وہ کہاں ہے آئی جی اسلام آباد؟ مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ، کہاں مصروف ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ جانے کیا کر رہے ہیں. میرے پاس گھر پہ تعزیت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا. اور یہ بھی بعد میں معلوم ہوا کہ اس بلڈنگ عوامی مرکز جو منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ پہ نہیں تھا، یعنی کہ حفاظتی تدابیر ان کے کوئی بھی نہیں تھے، فائر سیفٹی جو بھی ہونے چاہیے تھے جب ایسی اس قسم کی حادثہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کو بھی آپ نے کیونکہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے. رابطہ ہوا تھا رابطہ علی سے؟ بلڈنگ جلی ہوئی ہے. نہیں جب علی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. علی جب آگ لگی تھی، جب خبر آئی تھی. جی علی کی ڈیوٹی 4 دن ڈیوٹی اور 4 دن آن اور 4 دن آف تھا. اس دن اس کا آن تھا اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اس کی. اس وقت یہ اپنے کام میں بیزی تھے. اے سی کمرہ تھا، بند تھا اور کام میں بیزی تھے، کمپیوٹر پہ بیزی تھے. جب دھواں اندر بھرا ہے تو انہوں نے دروازہ جو کھولا ہے تو دھواں بہت تیزی سے اندر بھر گیا. تو انہوں نے پھر کھڑکی جو تھی اس کے شیشے توڑے ہیں. انہوں نے شیشے توڑنے کے بعد پھر انہوں نے نیچے دیکھا ہے تو انہیں آگ لگی ہوئی. یہ تقریباً 7:30 بجے کے قریب اندازاً آگ لگی ہے اور 8:05 کے قریب انہوں نے اس کھڑکی سے چھلانگ لگائی ہے، جبکہ اس میں آگ کے شعلے اور جو ہے نا دھواں اتنا بھر چکا تھا، سفوکیشن اتنی ہو گئی تھی کہ نظر کچھ نہیں آیا. اور فلور کون سی تھی؟ فلور 4th فلور پہ ان کی ڈیوٹی تھی. جو سی ڈی اے ریسکیو 112 جو ہے 112 ہے، ان کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے میں کچھ حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن پھر تیز ہوا چلی تھی اور مزید ہاتھ سے باہر ہو گئے معاملات. مگر آپ ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے؟ اب دیکھیے اس وقت موقع پہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا کہ آگ تیز ہو گئی یا آگ کم ہو گئی. بہرحال میرا جوان بیٹا آیا نا، میرا جوان بیٹا وہ اس دنیا سے چلا گیا. میں آپ کے پاس مجھے میڈیا پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ آ کے نا اس طرح سے کوئی باتیں کروں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا. 4تھی منزل سے ریسکیو نہیں ہو سکا. اسلام آباد میں سینکڑوں کے حساب سے 4 منزلہ بلڈنگ ہیں. بلو ایریا 4 منزلہ بلڈنگ سے بھرا ہوا ہے. اب کہیں خدا نہ خواستہ کسی اور بلڈنگ میں آگ لگے، 100 بندے، 70 آدمی، 100 آدمی اوپر 4تھی منزل میں موجود ہوں اور وہ ریسکیو نہ ہو سکیں. اس کا ذمہ دار جو کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار آپ ماشاءاللہ میڈیا میں ہیں. آپ ذمہ داروں کو جو ہے نا، ذمہ داروں کی آنکھیں کھولیں، ذمہ داروں کی آنکھیں کھولیں. انہیں بتائیں کہ 4تھی منزل سے ریسکیو کرو. دنیا ترقی کر کے کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارے یہاں 4تھی منزل سے آدمی ریسکیو نہیں ہو رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بطخ کے بچے، ایک باہر کے ملک میں بطخ کے بچے گٹر میں گر گئے تو ایک آدمی نے گٹر سے اس کے بچوں کو ریسکیو کیا ہے. گٹر کے اندر اتر کے ریسکیو کیے، بطخ کے بچے نکال کے باہر رکھے ہیں، کیونکہ وہاں بطخ کے بچوں کو ہر جان قیمتی ہے. حامد صاحب بہت بہت افسوس ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کے جو مشن ہے وہ کامیاب رہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مشن نہیں ہے، میرا بیٹا تو چلا گیا. میرا صرف مشن یہ ہے کہ نا اوروں کا کسی کا جوان بچہ نا اس طرح 4تھی منزل سے چھلانگ مار کے نا 4تھی منزل سے چھلانگ مار کے وہ شہید نہ ہو. بہت شکریہ آپ نے مجھے کال کیا. اب ہم لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک بھر میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں ہوشربا اضافہ. سندھ کے بعد پنجاب میں بھی والدین سڑکوں پر سراپا احتجاج. والدین کو ATM مشینیں سمجھنے والے پرائیویٹ سکول مافیا پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ اسلام آباد سے یہ رپورٹ. پرائیویٹ اسکول مالکان نے ہر سال فیسوں میں بے تحاشا اضافے کو معمول بنا لیا. من مانے اضافے کے خلاف والدین کے احتجاج نے ملک بھر میں باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے. سندھ اور پنجاب میں فیسوں میں اضافے سے پریشان ہو کر طلباء کے والدین نے محکمہ تعلیم کو تحریری شکایت بھی جمع کروائی تھی، جس پر محکمہ تعلیم سندھ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. صوبائی محکمہ تعلیم پنجاب کے ترجمان کے مطابق حکومت نے پرائیویٹ اسکولوں کے فیسوں میں سالانہ اضافے کے حوالے سے جامع قانون وضع کیا ہے. ناجائز اضافے کی صورت میں والدین متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس درخواست دے سکتے ہیں. قانون کے مطابق 4,000 روپے ماہوار یا اس سے زائد فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ اسکولز صرف 5% تک سالانہ اضافہ کرنے کے مجاز ہیں. گزشتہ ماہ اسکولوں نے محکمہ تعلیم کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیسوں میں 15% سے زائد اضافہ کر دیا.
تعلیم ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا بنیادی حق اور ریاست کا اولین فرض ہے، مگر تعلیم کے میدان میں نجی شعبے کی منمانیوں نے ریاست کی عملداری پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے نمائندے کاشف اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ کاشف ہمیں وقت دینے کا۔ کاشف پہلے تو بتائیے گا کہ 2 سال سے جو والدین ہیں، چاہے کراچی میں ہوں، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ ریگولیٹ ہو جائیں پرائیویٹ سکولز کی فیسیں، لیکن ابھی تک معاملہ لگتا ہے کہ وہیں کا وہیں ہے، کیوں؟ ایکچولی تھینک یو ویری مچ مس امبر، مجھے ساتھ لینے کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ دی لاز آر دیئر، آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ لا آلریڈی موجود ہے۔ یہ جو ہے پروموشنل ریگولیشن رولز 1984 کا ایکٹ ہے، جس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ سکولز 5% سے زیادہ انکریز پر اینم نہیں کر سکتے۔ اس کے مسنگ لنک یہ ہے کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس نہیں جانتے کہ انہوں نے کیسے، پیرنٹس جاتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں جاتے ہیں، جا کے ان سے اپنی بات کرتے ہیں اور وہ انہیں ہیوملیٹ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ساتھ بھی پہلے ہوا، ہم گئے ان سے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں بالکل ڈینائی کیا۔ ہم ان کے ہیڈ آفس گئے ان سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے ہمیں ہیوملیٹ کیا وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کچھ لوگوں نے مل کے، ہم نے پیرنٹس ایکشن کمیٹی، ہم لوگوں نے یہ موومنٹ شروع کی، اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ پرسوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت اچھا پروٹیسٹ کیا۔ اب یہ موومنٹ جو ہے ایک نیشن وائڈ تحریک کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ موومنٹ جو ہے نیشن وائڈ چلے۔ ہم پیرنٹس کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے رائٹس کے لیے باہر آئیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ باہر نہیں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اس پہ کبھی بھی یہ سٹاپ نہیں کریں گے، یہ بڑھاتے جائیں گے۔ بلکہ ہم نے جب ان سے ہیڈ آفس میں بات کی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں 15% 20% انفلیشن تو ہر سال ہوتی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ ہمیں میسیج دے رہے تھے کہ ہم 15-20% تو ہم جسٹیفائی ہے، ہم تو وہ انکریز کریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے 3 بچے ہیں، 4 بچے جن کے اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو چلان دکھاتا ہوں تاکہ یہ ہو جائے۔ جی بالکل بالکل۔ یہ KG کے بچے کا چلان ہے جی، ایک منتھ کی فی کا چلان ہے، جو فیس بڑھنے سے پہلے تھا۔ یہ دیکھیے گا کیمرے میں، یہ 12,810 روپے کا چلان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو فیس بڑھنے سے پہلے تھا 1 منتھ کا، ویسے یہ 2 منتھ کا چلان اکٹھا بھیجتے ہیں، جو وہ بھی اگینسٹ دا لا ہے۔ اور یہ ابھی جو لیٹسٹ چلان ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی KG کا بچے کا ہے، یہ 1 کا بھی نہیں، KG کا بچہ ہے، اور اس کا 32,220 روپیز فار 2 منتھس، ٹھیک ہے جی۔ تو لک ایٹ دی انکریز، 8,000 روپیہ جو ہے انہوں نے سیدھا جو ہے بڑھا دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے 3 یا 4، تو کاشف یہاں جو سوال جو میرا یہ ہوگا یہاں کہ اگر ان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کا یہی کہنا ہے کہ افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر سال، اسی کے حساب سے ہم بھی فیس میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں مس امبر، پہلے تو سب سے میں یہ کہوں گا کہ پھر کیوں نہ کرے کہ ایسا کوئی گورننگ باڈی بن جائے اور ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بتائیں یہ کہ ان کی ارننگز کیا ہیں، کہ ان کے ایکسپینس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو آپ کے کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی آپ خود ریسرچ کریں، ان کے ایک کیمپس میں 2,500-3,000 ہزار بچہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں 2,500-3,000 ہزار بچہ ہو اور ایک بچے سے آپ 32,000 فیس لیتے ہوں، تو یہ کہاں پہ جاتی ہے، یہ کہاں پہ یہ اماؤنٹ جا کے بنتا کیا ہے؟ پھر اس ایک کیمپس میں کتنی ٹیچرز ہوں گی؟ 150 ہوں گی، 200 ٹیچرز ہوں گی، کتنا سٹاف ہوگا، کتنا ریونیو ان کو اکٹھا ہو رہا ہے، اور کتنے کا خرچ ان کے ایکسپینس ہوں گے؟ کون سی ایسی فیسلٹیز جو انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں؟ آپ ان ایلیٹ کلاس اسکولوں میں جا کے دیکھیں، پینے کا صاف پانی بھی بچوں کو میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمیں تو سارے جو ہم پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کالز ریسیو کر رہے ہیں۔ ہماری یہ موومنٹ جو اکراس پاکستان جو پھیل چکی ہے، لوگ ہم سے، پیرنٹس ہم سے ان ٹچ ہیں، وہ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کرے کیا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی آواز کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے آپ تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ یہ آپ کے ساتھ ایسا اچھا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز، اس میں طریقہ پھر کار کیا ہے کہ آپ جو متعلقہ جو حکومتی باڈی ہے اس کو کمپلین کریں گے، شکایت لگائیں گے تاکہ کچھ فائن ہو کہ وہ عمل درآمد نہیں کرے قانون پر؟ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم احتجاج کے علاوہ آلریڈی ہم اپنی وہ لیگل سائٹ پہ وہ سب ہم کر رہے ہیں، ہم نے کمپلین آلریڈی کی بھی ہیں، ہم سیکٹری ایجوکیشن سے جا کے ملے تھے، انہوں نے بڑا ہمیں پازیٹیو رسپانس دیا۔ پھر چیف ایجوکیشن آفیسر کے سے ہم جا کے ملے، انہوں نے ہم نے انہیں کمپلین لانچ کی، اور بلکہ سٹی اسکول کی 14 کو کل ہیئرنگ ہے ان کی وہاں پہ، اور ہم بہت ہوپ فل ہیں۔ بلکہ آج ہماری پیک کمیٹی سے رانا مشہور صاحب نے بھی جو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ یہ جو انکریز ہے یہ ریورٹ ہوگا اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، ایز پر لا 5% سے زیادہ یہ پر اینم انکریز نہیں کر سکتے۔
दूसरी बात आप मुझसे पूछ रही थी कि पेरेंट्स क्या करें, कैसे करें। देखिए, पैक इज़ अ आइडियोलॉजी, ठीक है। हम सारे पेरेंट्स को मैं अपना मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप भी अपनी ये छोटी छोटी बॉडीज़ अपने इन स्कूल्स की, जितने भी चेन स्कूल्स हैं, देखिए हम हमारी लिमिटेड रिसोर्स हैं, हम कुछ लोग हैं, हम पूरे पाकिस्तान के सारे स्कूल को, सारी चेन्स को हम हैंडल नहीं कर सकते। आप अपनी अपनी बॉडीज़ बनाएं, आप भी पैक बनाएं और आप भी जो है अपने हक़ के लिए खड़े हों। बॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जब हम इधर गए, जब हमने कंप्लेन की तो हमें पता चला जी कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं करते पेरेंट्स आते नहीं। तो जब पेरेंट्स कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा। देखें, बात यह है कि कोड भी मौजूद है। जी काशिफ, मैं यहाँ भी एक सवाल पूछूंगी कि हर प्राइवेट स्कूल जो हर ब्रांच होती है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ में सहूलियात होती हैं, कैंपस अच्छा होता है, कुछ की नहीं होती, कुछ में टीचर्स ज़्यादा होती हैं, कुछ की नहीं होती। तो क्या वालिदैन अपनी मुतालबात के लिए कुछ ये ख़ुद भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन है, उनकी टीचर्स हैं, किस तरह से ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? देखिए मिस अंबर, इन्फ्लेशन तो जस्टिफाई नहीं है। मैं तो अगर लास्ट 4 या 5 ईयर्स की बात करूं तो ये आप भी जानती हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है, अगर लेट्स सपोज 20% भी इन्फ्लेशन रेट है तो 20% क्या है कि बच्चे से चार्ज कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये देखें ना, वहाँ पे 2,500 से 3,000 एक कैंपस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये देखें, और फैसिलिटीज़ क्या है, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप बल्कि हमारे साथ चलें, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, आपको दिखाएं कि बच्चों को पीने का पानी कौन सा दिया जाता है, उनके वॉशरूम्स जाके आप देखें कि वॉशरूम कैसे हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग बड़ी बना देते हैं, ठीक है। और क्या ऐसे हो सकता है काशिफ कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक एक्शन कमेटी बनाई है, तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अगर कहे कि हम फीस नहीं देंगे, फिर क्या हो सकता है? क्या बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा या क्या हो सकता है? क्योंकि मैं सोचूं कि और भी तरीक़ाकार होगा सिर्फ एहतजाज और राना मशहूद से मुलाकात के अलावा। देखें, ये तो हमने ऑलरेडी जो है ये हमने कर दिया हुआ है, ठीक है। हम जो रावी के कैंपस के जो पेरेंट्स हैं, ये हमने अपने सारे पेरेंट्स को हमने अपने ट्रस्ट में लिया हुआ है, तमादनी कॉन्फिडेंस में लेके हमने उन्हें कह दिया कि अभी फ़ीस किसी ने जमा नहीं करवानी जब तक ये हमारा चल रहा है। केस की कल हेयरिंग है, जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता आपने फ़ीस नहीं बढ़ानी। और यकीन करें, ये इतना प्रोटेस्ट करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद जाके हम कल कामयाब हुए हैं कि सिटी स्कूल ने एक्सटेंड की है ड्यू डेट टिल 20th, ठीक है। तो बल्कि हम तो जो अपनी एंड पे कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमने कह दिया नो फी टिल लो फी, ठीक है जी। जब तक फ़ीस लो नहीं होगी हम फ़ी पे नहीं करेंगे। हम जो कमेटी मेंबरान से हम कुछ 5-6 लोग शुरू में चले थे, अब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं फ्राम ऑल ओवर दी पाकिस्तान। तो हमें शुरू में बड़े थ्रेट दिए, उन्होंने हमें बड़ा धमकाने की कोशिश की। देखें जी, आपके बच्चों को निकाल देंगे। और बच्चों को तंग तो नहीं किया जा रहा? खैर, अभी तक मुझे रिपोर्ट्स तो कुछ मिल रही हैं, लेकिन पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को थ्रेट दे रहे हैं जी कि आपके बच्चों को निकाल देंगे, हम आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। बल्कि जिस दिन हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, उसके एक दिन पहले ही उन्होंने सिक्योरिटीज़ को, पुलिस वगैरह को उन्होंने बताया जी यहाँ पे रैली निकलने जा रही है, बड़ा जो है सख्त जो है सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये भी हमें ख़तरा है कि पेरेंट्स हम पे हमला कर दे। देखिए, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम अपने राइट के लिए निकले हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो हम इनके ऊपर हमला कर देंगे। हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और आपने माशाल्लाह सब मीडिया ने उसको कवर भी किया। आपने देखा, हमने कोई इनके ऑपरेशन स्टॉप नहीं किए, हमने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, हम एक साइड पे खड़े थे, हमने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है और हमने पैगाम दिया है पूरे पाकिस्तान को कि देखें, आप जब अपने राइट के लिए खड़े होंगे तो तब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर आप घर में बैठे रहेंगे और सिर्फ ये करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो देखें गवर्नमेंट ने हर बंदे के घर में आकर नहीं पूछना और पैसे देते रहेंगे बगैर सोचे कि ये पैसा जो है ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमें वक्त देने का। अब हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद एक बंदर और इंसान के दरमियान कानूनी जंग। वेलकम बैक टू द शो। पैनामा केस की तो बहुत बात हुई, अब बात करते हैं बंदर और इंसान के दरमियान कानूनी जंग की, जहां इंसान को बंदर के मुतालबात के सामने झुकना भी पड़ा। कोई DSLR कैमरा देखे और अपनी तस्वीर ना खींचे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इंडोनेशिया के जंगलात में रहने वाला बंदर नोरोटो कैसे पीछे रह सकता था? उसकी नजर कैमरे पर पड़ी तो उसने झट से अपनी सेल्फी ले ली। नोरोटो की खींची हुई सेल्फी जल्द ही मकबूल हो गई, लेकिन इसका फायदा हुआ कैमरे के मालिक और बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड स्लॉटर को। 2011 में खींची गई इस तस्वीर की मकबूलियत के बाद जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम पीटा ने डेविड पर केस कर दिया।
जबकि डेविड इस तस्वीर से हासिल होने वाली माली आमदनी के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि ये तस्वीर उन्होंने नहीं बल्कि नोरोटो ने खुद खींची थी। डेविड का मौकफ था कि उन्होंने ऐसी सेटिंग की थी जिसके बदौलत बंदर ये तस्वीर खींचने में कामयाब हुआ। 2016 में कोर्ट ने फैसला पीटा के खिलाफ दिया, जिसमें कहा गया कि इंसानों के अलावा कोई और जानवर कॉपीराइट रखने का अहल नहीं। पीटा ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की और अभी इस केस की समाअत जारी थी कि नोरोटो और डेविड में मामलात कोर्ट के बाहर तय पा गए और डेविड ने मुस्तकबिल में इस तस्वीर से हासिल होने वाली आमदनी का 25% हिस्सा नोरोटो की देखभाल करने वाली तंजीम को अतिया करने का मुतालबा मान लिया और केस को खारिज कर दिया गया। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की परेड की। नेदरलैंड में सालाना फूलों की परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से बने फ्लोट्स और फनपारे ने हिस्सा लिया। खुशबू और रंगों से सजी ये परेड के चंद मनाजिर आप भी देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।